बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी हकीकत है कि जिस हकीकत से किसी मज़हब, किसी मसलक और दुनिया में कहीं भी बसने वाला इंसान उस हकीकत से इनकारी नहीं, वो हकीकत है मौत। ये सबको पता है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। लिहाजा जो मौजूदा हालात हैं, हालांकि जब से इंसानियत है मौत का तब से किसी को वक्त का पता नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में और भी ज़्यादा बेशुमार ऐसी अमवात हम रोज़ देखते हैं जो अचानक से बिल्कुल ठीक ठाक इंसान होता है और चंद लम्हे बिल्कुल अपनी ज़िंदगी जो है बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहा होता है, अचानक से वो इस दुनिया से चला जाता है और दुनिया हक्की बक्की रह जाती है। आप रोज़ ऐसे वाक़यात देखते हैं। तो ऐसे में जो भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान है, वो कारोबारी ज़िंदगी है, वो रिश्तेदारों में मामलात हैं, वो लेन देन है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि उसकी किसी को कोई पता नहीं होता कि उसके बारे में हम क्या फ़ैसला करें। वारिसीन परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे मामलात उसकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ होते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करता। तो उसके बाद ये मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसका हल शरीयत ने हमें बताया और बड़ा बेहतरीन है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बड़ी गफलत बरती जाती है, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। वो है वसीयत। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। वसीयत से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसान जो किसी से लेन देन करता है उसको नोट कर ले और जब वो अपनी वसीयत लिखे तो उसके अंदर उसका ज़िक्र भी कर सकता है। कहीं ना कहीं उसके मामलात नोट होने चाहिए, डायरी नोट हो या कहीं ऐसा कोई उसने एक जगह। आजकल तो बड़ा सिस्टम है, एप्लीकेशन बहुत सारी हैं और कंप्यूटर में ऑनलाइन आप सारा कुछ जो है वो नोट कर सकते हैं, लेकिन इसका एहतमाम हम नहीं करते, जिसकी वजह से इंसान के दुनिया से जाने के बाद बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसका शरीयत ने हमें क्या बताया है, शरीयत ने हमारी क्या तरबियत की है, ये जानने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब अज़ीम स्कॉलर डॉक्टर मसूद कासम साहब तशरीफ़ फरमा है। इनसे हम जानते हैं कि शरीयत ने हमें वसीयत के बारे में क्या अहकामात दिए हैं और किस तरह हम इस वसीयत को इस्तेमाल करके आने वाले जो हमारे बाद लोग हैं या नस्ल है जो वारिसीन है उसके लिए क्या आसानियाँ हो सकती हैं। जी मोहतरम डॉक्टर साहब, हमारी इस बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाएँ कि इस्लामी तालीमात क्या है। जी शुक्रिया सईद साहब, ये आज का बर्निंग इशू है और इस हवाले से लोगों को एजुकेट करना, पब्लिक को, ये ज़रूरी है। जी बिल्कुल। देखिए, हम अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारे यहाँ जो पोजेशन है, मलकियत है माल की या किसी और चीज़ की, ये दो तरह से मुंतकिल होती है। वो एक तरह ये है कि अगला शख्स उसको पे करता है तो आप उसको कोई चीज़ उसकी मुआवजे में दे देते हैं। दूसरा ये है कि कोई शख्स उसको पे नहीं करता तो तब भी वो चीज़ उसके पास पहुंच जाती है। इसमें एक चीज़ इरादी है, इसमें अगले बंदे का इंटेंशन शामिल होता है और दूसरे नंबर पे इंटेंशन शामिल नहीं होता। अगर इंटेंशन शामिल हो, आप उसको बग़ैर किसी मुआवजे के चीज़ देना चाहें तो या वो गिफ्ट हो सकता है, हिबा हो सकता है, या वो वसीयत हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको यानी किसी मुआवजे के साथ चीज़ देना चाहेंगे तो मुआवजे के साथ आप उसको चीज़ बेचेंगे। जिस तरह के दुनिया में लेन देन का अहतमाम है कि आप पैसे देते हैं, चीज़ दे देते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो तसव्वुर है वसीयत का, ये है कि जो शख्स आपको वसीयत कर रहा है, जिसको मूसी कहते हैं अरबी ज़ुबान में, वो शख्स आपको वसीयत कर रहा है तो किस तरह वो कर रहा है, उस हवाले से शरीयत के कुछ पैरामीटर्स हैं, उसकी ओरिएंटेशन है बाकायदा। सूरह अहज़ाब की आयत में, आयत नंबर 5 या 6 में इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहामि बादुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मोमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। इस आयत में 3 मुख्तलिफ़ अहकामात हैं। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, ज़ाती लिहाज से, उम्महातुल मोमिनीन के एतबार से। तीसरा हुक्म है हमारे मौजू से मुतल्लिक़ कि करीबी रिश्तेदार जो हैं वो आम मोमिनों मुहाजिरीन से बढ़कर इन मालों पे हक़ रखते हैं। हाँ, इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा,
کہ آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بھی آپ اس کی طرف کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ شریعت میں، ہماری شریعت مطہرہ میں جب تک باقاعدہ طور پہ وراثتی قوانین، انہیریٹل لاز جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ دولت اسی طرح ہی ایک دوسرے کو منتقل ہوتی تھی، جس کا جس طرح دل چاہا وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ دولت کو منتقل کر دیتا۔ اچھا، یعنی اس سے پہلے وراثت نہیں تھی؟ اس سے پہلے وراثت کا باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ لفظ وراثت تو موجود تھا، کیا پہلی شریعتوں میں یہ سسٹم تھا یا نہیں؟ اس طرح مروج نہیں تھا۔ جو ہماری شریعت محمدیہ ہے اس میں بات یہ تھی کہ جب غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ احد میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ اب ان کی بیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آگے کہتی ہیں کہ سعد فوت ہو گئے جنگ کے اندر، یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ اب جتنی سعد کی پراپرٹی اور جائیداد ہے اس پر سارے کا سارا جو حق جتا لیا یا قبضہ کر لیا اس کے بھائیوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل ڈھونڈا کہ بچوں نے اب آگے بڑھنا ہے، پرورش پانی ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے کوئی اکنامیکل ایڈ کا کوئی کانسیپٹ شریعت میں یا کوئی اس کا سولوشن ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں آپ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کوئی چیز نازل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک واقعہ ہے شریعت میں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر وراثتی قوانین جو ہے نا وہ نازل فرمائے، اور ان کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ تو کیا یہ اس سے پہلے وصیت فرض تھی؟ جی فرض نہیں تھی، کوئی اس کا شرعی کانسیپٹ اس طرح کوئی پیرامیٹرز موجود نہیں تھے کہ جس کو فالو کیا جاتا۔ معاشرے میں ود دی پیسج آف ٹائم جس طرح واقعات ظہور پذیر ہوتے، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کے کچھ حل پوچھتے، یا اللہ رب العالمین کسی واقعے کی نسبت سے کوئی تعلیمات نازل فرما دیتے، تو وہ چیز ہماری شریعت کا حصہ۔ اس کا سٹیٹس کیا ہے وصیت کا؟ یہ جائز ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ اس کا ہم وصیت کو نا دو طرح سے لیتے ہیں۔ ایک وصیت وہ ہے کہ جو ہم اپنے مال کی وصیت کسی کے لیے کرتے ہیں جو ہمارے اوپر واجب الادا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو دینا ہے۔ ایک وصیت وہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ لین دین کیا ہوتا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں مثلاً آپ بازار میں جائیں، ہم نے کوئی چیز ڈیلی کموڈیٹیز میں، گروسریز میں سے کوئی چیز لی، ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے پورے نہیں تھے، اس نے کہا چلیں جی پھر دے جائیں، اس نے ہمارا مروتاً بات کہہ دی، ہم نے اس سے بھی چیز لے لی، راستے میں کسی اور دن اسی طرح کوئی اور چیز لے لی، 2 3 4 چیزیں ہم نے لے لی، اس طرح گھر کا حصہ بنا لی یا خوراک کا حصہ بنا لی، لیکن ہم نے اس کو تحریر نہیں کیا۔ اب نہ زندگی کا ہماری کا پتہ ہے، نہ اگلے کی زندگی کا پتہ ہے، وہ چیز ہمارے اوپر قرض ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس کا آیا ہم لوگوں سے چیزیں لے لیتے ہیں، کیا ہمیں کسی جگہ پہ تحریر کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جس میں وہ وصیت کر سکتا ہو 2 راتوں سے زیادہ نہیں گزرنی چاہیے، میکسیمم جو ہے نا لمٹ بتائیے۔ اچھا، الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، اس کا لین دین وصیت یہ جو ہے نا اس کے بعد لکھی ہو، وہ لکھے اپنی ڈائری پہ، جس طرح آپ نے خود ایک یعنی ڈائریاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں، آپ اپنے دوسرے موبائل پہ میسج کر لیں، آپ کو وہ چیز یاد رہے گی۔ اس میں میموری کی کئی صورتیں اپلیکیشنز میں، موبائل میں آپ اس کو لکھ لیں کہ میں نے فلاں کا اتنے 100 دینا ہے، فلاں سبزی والے کے اتنے پیسے دینے ہیں، کیونکہ بندہ ہے بھول جاتا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ وزن وہ وزن ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، تو جب قرض کا معاملہ ایک میت کا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ کیا تو نے وہ پیسے دے دیے جس کا آپ نے ذمہ لیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں مجھ سے تاخیر ہوگی۔ آپ نے فرمایا آپ اس کا قرض ادا کرو، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا جنت میں داخلہ اس قرض کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو یہ اتنا اہم بات ہے، اتنی اہمیت کی حامل بات ہے، یہ بھی ایک تصور ہے وصیت کا، یہ جو ہم نے لین دین جو ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہونا، یہ وصیت کا کانسیپٹ۔ اس تناظر میں تو پھر وصیت فرض کے ہو گئی تقریباً؟ یہ وصیت کا کانسیپٹ فرض ہے، فرض ہے، اور یہ کسی بھی طرح معاف نہیں ہو سکتا جب تک اگلا بندہ معاف نہیں کرتا۔ تو وصیت مال کے بارے میں یا اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر تاریخ میں جتنے ہمارے بڑے تھے، ائمہ تھے، اسلاف تھے، صحابہ تھے، تبع تابعین تھے،
ان کی وصایا جو اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے دین کے بارے میں کی ہیں، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سب کو بلا کے انہوں نے وربلی جو بتایا تھا اپنے بچوں کو، تو یہ بھی ہونی چاہیے دین کے حوالے سے کہ میرے بعد آپ نے یہ نیک کام کرنے ہیں۔ جی جی، بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیت موجود ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم نے بھی وصیت کی، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وہ وصیت ایک تو نیکی کی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت اس کیفیت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، مطیع فرمانبردار ہو، دین کے فالوور ہو، متبع ہو، تمہاری موت اس کیفیت میں آنی چاہیے۔ یہ تو ہے جس پہ انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب آ جائیے دوسری وصیت پہ، جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں فلاں شخص کو اپنی جائیداد کا کچھ حصہ دے سکتا ہوں، فلاں شخص کو اپنی پراپرٹی یا نقدی کچھ دے سکتا ہوں، میں اپنے داماد کو کچھ دے سکتا ہوں۔ اس میں جو آپ کو میں نے ابھی اسی طرح پوتا ہے جی، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثتی قوانین کے بعد جو حدیث طیبہ موجود ہے کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ باپ وارث ہے، ماں وارث ہے، بیوی وارث ہے، بیوی کا خامند وارث ہے، بیٹے بیٹیاں وارث ہیں۔ یہ جو وصیت ہے کہ وارث کے لیے وصیت ہے، یہ خاص مال کے حوالے سے یا اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے؟ جو چیز بھی وراثت بن سکتی ہے وہ آپ وصیت کے طور پہ اس کو نہیں دے سکتے۔ یعنی اس کے علاوہ آپ کچھ کر سکتے ہیں وصیت، یعنی جو مال کے وراثت کے متعلق نہ ہو، جو وراثتی مال قابل تقسیم ہے، مثلا پلاٹ ہیں، پراپرٹی ہیں، مال ہے، مال تجارت ہے، جو مرنے کے بعد از خود غیر ارادی طور پہ تقسیم ہو جانا ہے، میت کا اس میں اب اختیار نہیں ہے۔ اب اس پر دیکھیے یہ اختیار جو ہے نا اللہ رب العالمین نے یہ جو شریعت میں دیا ہوا ہے، اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ مال جائیداد یہ ساری کنورٹ ہونی ہے آگے اس کو ہم نے موو کرنا ہے، لہذا اس حوالے سے آپ وصیت نہیں کر سکتے میرے فلاں بیٹے کو یہ پلاٹ اضافی دے دیں، بیٹے کو نہیں مل سکتا، بیٹا آلریڈی وراثت میں حقدار ہے۔ تو کیا زندگی میں اگر ایک بیٹے کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پڑھتا ہے، وہ اس کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے، اس پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، ایک پڑھتا نہیں ہے تو اس پہ کم خرچ ہوتا ہے، اور ایک لائق ہوتا ہے، قدرتی ایک والدین کا رجحان ہو جاتا ہے، اس پر وہ زیادہ اپنا جو ان کی پاس مال ہوتا ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ جائز ہے کہ اس میں برابری ہونی چاہیے؟ دیکھیے والدین کے لیے ساری اولاد برابر ہوتی ہے، والدین ہر بچے کو اپرچونٹی دیتے ہیں، آپ ہائر ایجوکیشن کریں، آپ فلاں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کریں، تو ان میں سے کوئی ایک بچہ اگر پڑھ جاتا ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ اس حساب سے اس کے پاس جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے، وہ کوئی فن سیکھ لیتا ہے، وہ انویسٹمنٹ ادھر چلی جاتی ہے۔ یہ اکارڈنگ ٹو نیڈس جو ہے نا، یہ والدین اس میں جو ہے نا اکاؤنٹیبل اللہ کے ہاں نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سب کو اپرچونٹی دی، کوئی بچہ پڑھ گیا، کوئی بچہ باہر چلا گیا، کسی نے اسکالرشپ لے لیا، اب جو بچہ ان کے پاس ہے وہ تو سارا دن ان سے کھانا کھا رہا ہے، جو بچہ پڑھ رہا ہے یا فورن کنٹری میں چلا گیا وہ تو ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا۔ وہ تو ہمارے یہاں ملک میں AGC اسکالرشپس دیتی ہیں یا کوئی ادارے دیتے ہیں، قوت دیتی ہے، کئی طرح چیزیں ملتی ہیں۔ تو خیر یہ اکارڈنگ ٹو نیڈس اگر بچے پہ ویریشن ہو رہی ہے نا انویسٹمنٹ کی والدین کی طرف سے، تو اس میں والدین اکاؤنٹیبل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اچھا وہ جاب ہولڈر تھا والد، وہ ریٹائر ہو گیا، اس کی اچھی پینشن آ رہی ہے، عمومی طور پہ ہمارے ہاں سب سے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتا ہے، ظاہر ہے بڑے بیٹے یہاں تو ملک میں نہیں، دور ہیں کہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، ان کی پینشن بھی وہاں یوز ہو رہی ہے، دوسرے بچوں کو نہیں مل رہی، کیا یہ بے انصافی میں تو نہیں آئے گا؟ نہیں، یہ تو ناانصافی نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں کہ وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ اگر بچے اپنے بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور بچے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھیں، وہ کر لیں خدمت۔ اب دیکھیں آپ نے بات کی نا ہمارے معاشرے میں رواج ہے، میں اپنی بات آپ سے کرتا ہوں، میرا چوتھا نمبر ہے اپنے بھائیوں میں، بلکہ یہ تو کہنا ہی مناسب نہیں ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ ہیں، میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں۔ بہت اچھی بات، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں اس قابل کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر تو اتنی یہ سخت بہت نہیں ہے، سوچ کا بہت فرق ہے۔ تو ہمارے اندر کدھر استطاعت ہوتی ہے کہ ہم والدین کو رکھیں، نہ ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے، نہ اتنے گٹس ہیں۔ ہمارے والدین نے کس طرح، یعنی ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا کہ کس طرح انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے بچوں کو، اس قابل بنایا ہوتا ہے کہ بچے اب معاشرے کا کیا ایسٹ بنے، فیملی کا ایسٹ بنے، تو اب وہ والدین سے بے رخی کر لیں، یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے کہ آپ بتا رہے تھے بڑی اچھی بات کہ ہر ایک کو جن کی جائیداد موجود ہے یا کچھ لین دین ہے یا کاروبار، خاص طور پر وہ لوگ جو روز لین دین کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ ان کو ضرور جو ہے وصیت یا اپنا سارا سسٹم نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ جی جی،
تو اس بارے میں آپ مزید اپنی بات مکمل فرمائیں۔ ہاں جی، وہ یہ کہہ رہے تھے، دیکھیں وصیت جو ہے نا، اس میں دو کیٹیگری ہیں، دونوں کیٹیگری کا جو ہے نا دونوں کے مسائل آگے مختلف ہیں۔ اگر تو ہمارا لین دین ہے جو ہم نے لوگوں کو دینا ہے وہ تو ہمارے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو وصیت کی ہے، وصیت کے قوانین ہیں باقاعدہ طور پہ شریعت میں موجود ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کے بارے میں پوچھا کہ میں اتنی کر دوں اتنی کر دوں، آپ نے ان کو میکسیمم اختیار دیا والثلث، یعنی 1/3، کہ آپ 33% وصیت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے کہا والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وصیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی میکسیمم جو کوانٹٹی اور فگر ہے وہ 33% ہے، وہ ایک بندے کو کریں 10 کو کر دیں تو وصیت کی میکسیمم کوانٹٹی یہ ہے، ایک بات۔ دوسرا شرعی مسئلہ وصیت کا یہ ہے کہ اس میں جس کو وصیت کرنی ہے وہ بندہ آپ کا وارث نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، یہ جائز اور حلال کام کے لیے ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اب بندہ کوئی شخص کہہ دے جی کہ میرے مرنے کے بعد نعوذ باللہ فلاں کام کر لیں جو غیر شرعی ہے، تو میوزیکل کانسرٹ کروا دیں، کوئی ایسا کام کر دیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، شریعت اس سے پروہیبٹ کرتی ہے، صحیح۔ تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اگر کوئی اس میں بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، مرنے والا بندہ اگر وصیت کر گیا کسی غلط کام کی، یا زیادہ کر گیا وصیت، یا کسی حقدار کو وصیت کر گیا، تو اس کو ڈیمینش کرنا، تخفیف کرنا، یہ ورثاء کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً 40% وصیت کر گیا، 50% کر گیا، تو اس کو ڈیمینش کر کے 33% تک جو ہے نا ہم نے اس کو سکویز کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جائز حلال کام ہونا چاہیے، جس کو وصیت کی جائے وہ وارث نہیں ہونا چاہیے شرعی طور پہ، تو یہ وہ مسائل ہے۔ پھر اس میں جب تجہیز و تکفین ہوتی ہے تو اس میں بھی مرنے والا جب مر جاتا ہے نا، تو جس نے وصیت کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ اتنی جو ہے نا بے رخی کا اظہار کرتے ہیں، یا میٹیریلسٹک اپروچ اتنی ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی جائیداد کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کو بھی قبر میں بھی نہیں بھیجا گیا ہوتا۔ ایسے ہی، یہ ایسی آپ کو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر وہ لوگ بھی نکل آتے ہیں کہ جو مثلا ڈائیورسڈ خواتین ہیں، وہ اپنی نسبتیں ثابت کر رہی ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں ہماری تو صلح ہونے والی تھی، وہ صلح ہونے والی تھی، وہ الگ بات ہے، ہوئی تو نہیں ہے نا، رجوع ہوا تو نہیں ہے، لہذا وراثت میں کیسے حق مل جائے گا؟ تو اس لیے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ فیونرل آپ اس کی پرفارم کریں، مرنے والے کی فیونرلس اس کی جائیداد میں سے۔ ہمارے یہاں عمومی ایک معاشرے کی ایک اچھی نارم ہے، آرکائیوز ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی فیملی، برادری، خاندان جو ہے نا، اس کی تجہیز و تکفین کا، کسی نے کفن لا دیا، کسی نے نہلانے کا اہتمام کر دیا، کسی نے قبر کے پیسے دے دیے، کسی نے کھانے کا اہتمام کر دیا۔ اگر کوئی نہیں کرتا، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ جو میت کے پراپرٹی جائیداد ہے نا، یہ پیسے اس سے منہا کریں گے، اچھا، یہ اس سے لیں گے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کاری دیتا ہے۔ کاری دیتے نہیں، یہ کہ شرعی مسئلے میں گنجائش بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا۔ تو اس میں سے کرنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا قرض، میت کے ذمہ جو قرض ہیں وہ اس کی جائیداد میں سے، پراپرٹی میں سے ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جو وصیت کا کانسیپٹ ہے، اگر اس نے کی ہے، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، کوئی معتبر آدمی فیملی میں، اس کے بعد لکھوائیں، لکھی ہوئی چیز ہونی چاہیے، زبانی نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہیں وہ زبانی بھی چل جاتی ہیں، کوئی شخص کہتا ہے میرا یار جنازہ فلاں بندہ پڑھائے، تو یہ لکھے بغیر بھی چل جائے گا، وہ بندہ اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو اس پہ عمل نہیں بھی ہوگا تو ورثاء گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آج کل تو ریکارڈڈ بھی چل سکتی ہے، ہاں، ریکارڈڈ بھی وصیت چل سکتی ہے، ٹھیک ہے، پیجز لیکن چلا وہ دیں۔ وٹنس ہونا چاہیے، جی، وہ ساؤنڈ ریکارڈر اور اس کی جو اپلیکیشن ہے اس میں ساری چیزیں بدل بھی جاتی ہیں، پھر لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، سارے معاشرے میں چلتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس یا پراپرٹی، کہ آپ نے وراثت کی تقسیم کرنی، اس کا نمبر 4 ہے۔ صحیح۔ ہماری بدقسمتی یہ قبر پہ کھڑے ہو کے وراثت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ہم نے قرض کا نمبر پتہ 4 نہیں، کو پہلے پہ رکھا ہوتا ہے۔ پہلے پہ رکھا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ جس طرح نہیں وہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اس میں 4 سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ خواتین اگر آپ سے ان کے ساتھ معاملہ بڑھتا ہے، بگڑتا ہے، تو اس میں وصیت کریں، ان کو بستر الگ کر لیں، ماریں، ورنہ آربیٹریٹر بھیج دیں۔ تو چاروں میں طلاق کا ذکر نہیں ہے، ہم پہلے طلاق دے کے پھر باقی پہلے کام بعد میں کرتے ہیں۔ باقی کام بعد میں کریں، یہ بدقسمتی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، لوگوں کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر وصیت کرنی ہے تو شرعی رموز کو مد نظر رکھ کے کریں، یہ سارے قوانین کو مد نظر رکھیں، اور بالخصوص جس وصیت کا ہم سب کو سامنے ہے، لین دین ہمارا کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور یہ ڈائری اپنے پاس رکھیں اور اس ڈائری پہ وہ چیزیں لکھتے رہیں، تو یہ چیزیں مد نظر رکھیں تو مناسب بات ہے۔ جو اتنی پبلک کو سمجھ آ سکتی ہے، ہم نے اس حوالے سے جو سمجھنے والے مسائل تھے
تو اس حوالے سے تو باتیں ہم نے کر لی ہیں، اگر کوئی ہے تو اس میں بہت شکریہ. ہم مختصر آپ نے بہت چند لفظوں میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. جی ناظرین، آج ہم نے بڑے اہم مسئلے پر گفتگو کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں بات سمجھائی ہے. ہر وہ بندہ جس کا لین دین بہت ہے، کاروبار ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، اس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں وہ چیز لکھنی چاہیے. اور وراثت اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو اس کو وصیت کے اندر ہونا چاہیے کہ میرے بعد یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بعد آپ کے وارثین آپس میں لڑے نہ، جھگڑے نہ. اگر آپ سارے کام کریں گے تو وہ آپ کے بعد آپ کے لیے دعا کریں گے. جب جھگڑے میں نہیں پڑیں گے تو وہ آپ کو یاد کریں گے، آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. لیکن وہ جھگڑے میں پڑ جائیں گے تو آپ کے لیے دعائیں بھول جائیں گے. اس لیے اس کا ضرور اہتمام کریں. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.